वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे विज़िट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा और आज़ाद वीज़ा के ऊपर, ये जो दुबई के लिए, यूएई के लिए। आज सिर्फ मैं आपको अपना विज़िट वीज़ा का एक्सपीरियंस बयान करूँगा। वो ये कि मैंने 3 महीने का, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने इस तरह के जो है ना विज़िट वीज़े मिलते हैं, जैसा कि आपको सबको पता है। मैंने 3 महीने का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया। पाकिस्तानी 40,000 रुपये मुझे विज़िट वीज़ा पर ख़र्च हुए 3 महीने के, उसकी फ़ीस। और जो मेरा विज़िट वीज़ा था वो 1 दिन में निकल आया था, बिल्कुल 1 दिन में, 24 घंटों में निकल आया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसका स्टेटस मैंने खुद ही चेक किया था कि कब उसकी फ़ाइल ओपन कराई थी, फ़ाइल यानी कि फ़ीस पे की थी, और एजेंट ने पूरी डिटेल मुझे उसने दी थी। वो जो फ़ाइल होती है उसको चेक करने के लिए ऑनलाइन, वो उससे मैंने चेक किया था। उसके बाद दूसरे दिन मेरा विज़िट वीज़ा निकल आया था, यानी कि 9 दिसंबर को अप्लाई किया था और 10 दिसंबर को निकल आया था। और मैंने बिल्कुल ही जल्दी में, यानी कि इस टाइम आजकल ओमिक्रॉन की जो वजह है ना, ओमिक्रॉन, उसका एक केस रिपोर्ट हुआ था कराची में। एक औरत को ओमिक्रॉन के हवाले से आगा अस्पताल में तकरीबन, तो उस डर की वजह से कि ये फ़्लाइट्स ना बंद हो जाएं और ये मेरे जो पैसे हैं, मैं गरीब बंदा हूँ, तो ये ज़ाया ना हो जाए मेरे 40,000। और फिर इधर काम भी नहीं है, और पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है इनकम के लिए, आमदनी के लिए, काम के लिए। तो मैंने कहा जल्दी से मैं निकल जाऊँ। सच में जो एक्सपीरियंस है मैं आपको वो शेयर करता चाहता हूँ। अच्छा, तो मैंने फिर 13 दिसंबर की टिकट करा ली। मुझे उस दिनों 2 दिन की लेट के ऊपर टिकट 42,000 रुपये की पड़ी थी। 42,000 की टिकट थी, और साथ में कह रहे थे कि होटल वाउचर भी बनवाओ एजेंट। तो चलो, मैंने होटल वाउचर बनवाया था। वो ख़ुद भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने बनवाया था 1,000 रुपया पाकिस्तानी। 1,000 रुपया मेरा उसमें लगा था, 43,000। और फिर मैंने PCR टेस्ट कराया था उधर 1 दिन पहले, जो कि 48 घंटे पहले कराना होता है तकरीबन, फिर वैलिड होता है 72 घंटे तक तकरीबन। अच्छा, तो वो मैंने PCR टेस्ट कराया था। PCR टेस्ट की फ़ीस 5500 रुपये मांगते हैं, लेकिन मैंने मतलब ले दे के 5,000 दिए थे। उसके बाद मैंने टिकट जो कराई थी वो कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसकी कराई थी। तो पहले ज़रा बादल थे, अभी ज़रा धूप निकल आई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी चमक बढ़ गई है। अच्छा जी, उसके बाद मैं 12 को उधर से निकला घर से। मेरा घर डेरा गाजी खान में है, वहाँ से मैं निकला कराची की तरफ, और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गया। और वहाँ से मैं सीधा एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट होता है कोरोना का। उधर रैपिड टेस्ट का वो 5,000 लेते हैं वो भी। तो उन्होंने 5,000 लिया, रैपिड टेस्ट करके दिए उधर ही। 3 घंटे पहले मैं गया था तकरीबन एयरपोर्ट में, और बोर्डिंग होते हो, ये वो सिक्योरिटी चेक, वो सारे मामला होते जो है ना 4:30 बजे की, 4:20 की हमारी फ़्लाइट थी। 4:20 पर मैंने फ़्लाइट पकड़ी। जो फ़्लाइट के जो मनाज़िर हैं उधर, जो एयरपोर्ट की या फिर दुबई एयरपोर्ट के, वो भी मेरे इस चैनल पर अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं शॉर्ट क्लिप्स की सूरत में। एट द एंड बात ये हो रही है कि भाई मैं इधर पहुंच गया शाम को तकरीबन 6:30 बजे तक दुबई, 5:30 बजे तक। उधर 4:20 रवाना हुआ, इधर 5:30 बजे पहुंचा। इधर के वक्त के मुताबिक पाकिस्तान में 6:30 होंगे, यानी कि उधर से 4:20 पर रवाना हुआ तो 6:30 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैं इधर पहुंचा, जो कि बनते 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट, सॉरी 1 घंटा 40 मिनट नहीं, बल्कि ज़्यादा बनते, 2 घंटे 20 मिनट बनते हैं तकरीबन, 10-20 पर 10 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट। तो इतने से वक्त में मैं इधर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर पहुंच गया। इधर मेरे एक दोस्त, उसने मुझे गाड़ी से रिसीव किया, और टैक्सी वगैरह चलाते हैं वो, इनकी अपनी ही चलाते हैं, प्राइवेट गाड़ी है उसकी अपनी, तो वो चलाते हैं। उस दोस्त ने, जिसने मेरा विज़िट भी अप्लाई किया था, वो मुझे यहाँ से लेकर गया, और अल-अनस में, जिधर हम अभी बैठे हुए हैं, और अल-अनस की इधर लकड़ी जो पार्क है उसमें, ये अल-अनस बिल्कुल करीब ही है एयरपोर्ट के, टर्मिनल 2 एयरपोर्ट के। इधर में, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि इधर जहाज़ भी आपको आराम से नज़र आते हैं, और आपको ये भी आराम से पढ़ सकते हैं कि ये कौन सी एयरलाइन जा रही है, उसके ऊपर जो बड़े बड़े लिखे होता है। 14 को मैं इधर 13 को रात को पहुंचा, और 14 को दिन को
میں نے ایسے ہی گزارا دن بالکل، یعنی کہ کام پر بھی کوشش کی. میری تو شوق تھا کہ پہلے دن ہی کام جاؤں گا، کیونکہ ادھر پردیس میں آئے ہم، ادھر اس دبئی میں اتنا دور گھر والوں سے، اور گھر والوں کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. ہم غریب بندے آتے بھی اس لیے ہیں پاکستان سے کہ یار کچھ کر کے آئیں گے، کچھ بزنس کریں گے، ادھر کام کریں گے تو ادھر سے کوئی پیسے لائیں گے تو پاکستان میں بزنس کریں گے. غریب بندہ یہی کر سکتا ہے کہ کاروبار چل جائے، دکان لگ جائے یا تو کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ وہاں سے بندہ جتنا بھی کام کرے نا وہ گھر کا خرچہ بھی نہیں چلا سکتا. یہاں آ کر وہ دونوں کام کر سکتا ہے، یعنی کہ گھر کا خرچہ بھی چلا سکتا ہے اور نارمل تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے جو ہے نا، اتنے تو نہیں زیادہ، نارمل تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے کم سے کم وہ ساتھ میں بچت کے لیے رکھتا جاتا ہے، اور بعد میں جا کر پاکستان میں پرماننٹ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا وہ خاص چھوٹا سا ایک بزنس شروع کر دیتا ہے، جس کی آمدنی کے ساتھ وہ جو ہے نا گھر چلانا شروع کر دیتا ہے. پھر ان کی زندگی تو یہی ہے، بس گھر والوں کی ازمائش ہوتی ہے، بچوں کی ہوتی ہے، بیوی کی ہوتی ہے، ماں باپ کی ہوتی ہے، اور بس اسی طرح سے ایک ازمائش سے گزر کر ہمیں آخرت کی زندگی میں چلے جانا ہے. جیسا کہ میں بتا رہا تھا 14 کو مجھے کام نہیں لگا، 15 تاریخ کو بھی مجھے کام نہیں لگا. پھر میں پریشان ہو گیا 2 دن میں، کیونکہ میں غریب بندہ تھا، ادھر مسئلہ ہے. پھر 16 تاریخ یعنی کہ کل مجھے الحمدللہ کام مل گیا ایک کمپنی میں. بڑا آسان تھا میرا. جو میں نے یعنی کہ وہاں سے جو سوچا ہوا تو یہ کہ ابھی جو 3 مہینے ہیں اس سے کم از کم 2.5 مہینے میں کسی جگہ کام کروں گا. انہی پیسوں کے ساتھ تھوڑے سے پیسے گھر بھی بھیجوں گا خرچے کے طور پر، اور انہی میں سے میں اپنا کرایہ کا مکان اس کو بھی بتاؤں گا کہ کتنے میں مل رہا ہے. یہ کہ ساری ڈیٹیل کرایہ کے مکان پر بھی آپ کو بناؤں گا ایک ویڈیو. اور پھر کھانے کا جو خرچہ ہے وہ بھی الگ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ایک ڈیٹیل ویڈیو کے ساتھ. میں بتا رہا تھا کہ کرایہ کا مکان اور کھانا پینا اور گھر میں تھوڑا سا اخراجات، گھر کے جو خرچہ ہوتے ہیں وہ منتھلی طور پر وہ بھی بھیج کر میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں کچھ پیسے بچا کر جو ہے نا اپنا ویزا لگواؤں گا، آزاد ویزا. وہ ہوتا ہے ایگریمنٹ ویزا ہے، لیکن یہاں پر وہ ان کی کفیل اگر چھوڑ دے بھائی اپنا کام کرو جا کر، یہ وہ اپنی مرضی سے آزاد ویزا کوئی خاص یعنی کہ ادھر قانون تو نہیں ہے، کہیں پہ اوپر نہیں ہے اس آزاد ویزے کی. یہ ہمیشہ ایگریمنٹ ویزا ہی ہوتا ہے، لیکن بس ہم انلیگل طور پر کام کرتے رہتے ہیں یہاں پر. یہ اوپر رہتا ہے، یہ عام بات ہو گئی ابھی. ہاں تو جی میں آپ کو کام کے بارے میں بتا رہا تھا. ایک جبل علی ہے ادھر ایکسپو کے ساتھ برج خلیفہ سے آگے دبئی میں، تو وہاں پر مجھے کام لگا ہے کمپنی میں. پرماننٹ کام ہے فی الحال الحمدللہ. بے شک تقریباً وہ بتا رہے ہیں کہ 2-2.5 مہینے کا کام ہے. پتہ نہیں اس سے پہلے بھی ختم ہو جائے، لیکن ابھی اتنا بتا رہے ہیں. دل کو خوشی ہو کہ بھائی 2-2.5 مہینے کا کام ہے تو 2-2.5 مہینے جتنے جو ہے نا کام لگا رہے گا، کیونکہ کام کا بھی بڑا مسئلہ پڑتا ہے ادھر. خاص کر جو وزٹ ویزے والے ہیں یا پھر کوئی بھی یعنی کہ جو پرماننٹ کسی کام پر نہیں ہے، تو اسٹارٹ میں ان کو بڑی مشکل پیش آتی ہے کام کے لیے. جو ادھر ادھر جمع ہوتے ہیں، یعنی کہ 3-4-5 جگہوں پر کام کیا ہوتا ہے مختلف ایجنٹس کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف کمپنیوں میں، تو وہ اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کبھی اس کمپنی میں چلا جاتا ہے، اس کمپنی میں کام ختم ہوتا ہے، دوسرے بندے سے رابطہ کر لیتے ہیں، وہاں پر کام پر چلا جاتا ہے اور تیسرے بندے سے رابطہ کر لیتا ہے. اس طرح سے کافی سارے ان کے بندوں سے کنٹیکٹ ہوتا ہے، اس کا ایجنٹ سے کام دیتے ہیں، اور جو کمپنی ہیں ان سے رابطے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں سے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ میچور ہو جاتا ہے. اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا. جو شروع میں آتا ہے اس بندے کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کام کے لیے. تو الحمدللہ بھی کام لگ گیا ہے. یہ جو میرا کام ہے اس کی جو سیلری ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ایجنٹ نے بتایا کہ آپ کو 1700 ملیں گے، 1700 درہم. اب 1700 درہم میں سے میں تقریباً ادھر 500 درہم تو ویسے ہی خرچ ہو جاتے ہیں ان کے روم کا کرایہ اور کھانا وانا، اور 1200 درہم تقریباً آ کر بچتے ہیں. 1200 درہم جو ہے نا بچا کر جو ہے نا بندہ اس سے 200-300 درہم گھر میں بھیج سکتا ہے. جسے آپ کو دیکھ سکتے ہیں 200-300 درہم کے 10-15 ہزار بن جاتے ہیں. 10-15 ہزار گھر میں خرچے کے طور پہ بھیج سکتا ہے. اور باقی جو 1000 درہم ہے وہ اگر بندہ رکھتا جائے، یعنی کہ میں بھی یہی سوچا ہوگا اگر میں رکھتا جاؤں تو کم از کم 2.5 مہینے میں 2500 تو بن جائے گا. تو 2500 کسی ایجنٹ کو دے کر جو ہے نا میں ویزا لگوا لوں گا، تاکہ میں انلیگل ادھر نہ گھومتا رہوں اور کسی کام پہ لگ جاؤں. اور آگے جو میں نے پلان کیا ہوا ہے وہ ہے موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس کا، یعنی کہ بائک رائڈر لائسنس کے لیے اپلائی کرنا ہے، اس کی فائل اوپن کروانی ہے. تو یہ ساری ڈیٹیل جو میرے ساتھ ہوتی رہیں گی وہ آپ سے میں شیئر کرتا رہوں گا کہ کس طرح میں آگے لے کر چلا ہوں اپنے معاملات کو. تو جو کام تھا وہ بالکل یعنی کہ ادھر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. آج کل تو گرمی اتنی نہیں ہے، آج کل جو ٹمپریچر ہے وہ 30 تک، زیادہ سے زیادہ 30 تک جاتا ہے. لیکن گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ 50 تک پہنچ جاتا ہے. بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، لوہے کو ہاتھ میں نہیں لگا سکتا بندہ. لیکن ہم جو آج کل جو کام کر رہے ہیں آج کل بھی اس موسم میں، وہ کمپنی میں اندر بند کام ہوتا ہے. ادھر ہمارا جو کام ہے وہ جو کمپنی ہے BFL کے نام سے، برانڈز فار لیس،
اس کے نام سے کمپنی ہے، وہ مختلف برانڈز، فیشنز، عورتوں کے، بچوں کے، مردوں کے فیشن کی چیزیں جو ہے نا، وہ کھیلنے کی چیزیں، فرنیچرز، چلڈرنز ٹوائز، یہ وہ چیزیں بناتی ہیں، اور وہ بلکہ امپورٹ کرتی ہیں مختلف ملکوں سے، چائنا سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، اور بہت سے ملکوں سے امپورٹ کر کے جو ہے نا وہ پھر یو ایس سے اور کینیڈا وغیرہ یہ وہ ادھر ادھر بھیجتے ہیں، ادھر سے پیکنگ ہوتی ہے، ان کی اسکیننگ ہوتی ہے، یہ وہ، تو ہمارا جو کام ہے ہم وہ ان کی جو کوڈنگ ہوتی ہے نا، اسکینر ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہم ان کی کوڈنگ مختلف آئٹمس کی باکس ہوتے ہیں، پھر ان کو اوپن کرنا پڑتا ہے، باکس کو پیلٹ کے اوپر رکھے ہوتے ہیں، اور ان باکس اوپن کرنا پڑتا ہے چھری وغیرہ کے ساتھ، اور پھر ان کے اندر جو ایٹمز ہیں ان کو اسکین کرنا پڑتا ہے، اسکین کر کے پھر وہ پورے باکس پھر دوبارہ سے اسی واپس باکس میں وہ آئٹمس ڈال دیے جاتے ہیں، پھر اوپر سے جو ہے نا ایک ٹیپ لگا کر اس کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے بس یہ سارا دن کام لگاتے ہیں، 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، ایجنٹ کو اس کے 2200 تقریباً 2200 ملتے ہیں ایجنٹ کو، جس نے ہمیں کام پر لگایا ہے تو ہمیں وہ 1700 دیتے ہیں، یعنی کہ 500 درہم وہ لے کر جاتے ہیں، تو اس کو کافی سارا بچ جاتا ہے، لیکن ٹھیک ہے یار، کام تو نہیں لگ جاتا، ڈائریکٹ تو نہیں لگتا نا، ایجنٹ کے تھرو ہی لگوانا پڑتا ہے، کیونکہ کمپنی والے اقامہ مانگتے ہیں، آئی ڈی کارڈ مانگتے ہیں، ہم وزٹ ویزے پر ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر اقامہ بھی ہو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جس کفیل جو وہ کفیل آپ کو جو ہے نا کام کے لیے بھیجے، یعنی کہ وہ ارباب جو ہے جس سے آپ نے ویزے لیا ہوا ہے وہ بھیج سکتے ہیں آپ کو کام کے لیے، ایسے نہیں جا سکتے، یعنی کہ کسی کی کوئی کمپنی ہونی چاہیے، اور کفیل وہی ہو سکتا ہے جس نے کوئی کمپنی کھولی ہوئی ہو یہاں پر، وہ کمپنی والا ہی کسی دوسری کمپنی سے کانٹریکٹ پر کام وغیرہ، کانٹریکٹ کے لیے بندے دے سکتا ہے کام کے لیے، یہ وہ تو ڈائریکٹ ان کا رابطہ ہوتا ہے ساتھ میں، یعنی کہ وہ کمپنی جو ہے نا اس ایجنٹ کو، اس کمپنی والے کو، دوسرے کمپنی والے کو، جو عام طور پر پاکستانی لوگ کمپنی کھولی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، ان کو پیسے دیتے ہیں، اور پھر وہ ہم سے جو ہے نا ایک معاہدے کے تحت وہ ہمیں رقم دیتے ہیں، اور پیسے اکثر اسکیمر بھی ہوتے ہیں، اسکیمر نہیں ہوتے ہیں ان کے کام تو کرواتے، اسکیمر یہ ہوتے ہیں کہ پیسے کھا جاتے ہیں، بےمان ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، ان کو یعنی کہ ایک غریب بندے کی تنخواہ کھانے کے بجائے اپنی محنت کی روزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو خیر، اس چیز پر بھی میں ویڈیو بناؤں گا کہ کس طرح سے کام لینا پڑتا ہے، اور کس طرح سے ایجنٹ سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے نا ایجنٹس، اسکیمرز ایجنٹس ہیں جو پیسے کھا جاتے ہیں، پیسے نہیں دیتے، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، سب چیزوں پر ایسا ایسا میں ویڈیوز بنا دوں گا۔ ابھی میں نے یہ سیریز اسٹارٹ کی دبئی میں آ کر الحمدللہ، تو آپ کو میں بتاتا جاؤں گا، اور آگے کے جو حالات ہیں ملک پر گزرنے والے وہ بھی، ان سے بھی میں آپ کو آگاہ رکھوں گا، کس طرح سے میں یعنی کہ کہاں تک پہنچتا ہوں، جو میں نے مشن لیا ہوا ہے، جو میں نے ایک بنائے ہوئے سوچ کے کیا کرنا ہے، وہاں سے جو پاکستان سے سوچ کر آیا تھا، وہ اس کو جیسا کہ اس کی تھوڑی سی ہنٹ میں نے آپ کو دے دی ہے، وہ یہ کہ میں ابھی ڈرائیونگ لائسنس لینا ہے، کم سے کم پہلے موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس کا، تاکہ تھوڑا سا میں اس لیبر کے کام سے نکل کر ایک اچھی تھوڑی سی تنخواہ بھی ہوتی ہے اس کی، اور اس کا جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بندہ اپنا ایک تھوڑا سا ایک کام ہوتا ہے، کسی کے انڈر بہت کم ہوتا ہے، بس آرڈر لیا تو چلا گیا بائک پر، یہ وہ، پھر ادھر سے واپس آرڈر لیا، بس تھوڑا سا آرڈر لینا پڑتا ہے اور کچھ نہیں، وہ آرڈر بھی اکثر موبائل پر آ جاتے ہیں، بس موبائل سے آرڈر آ گیا، جیسے ہی موبائل ان کمپنی کا ہوتا ہے، فوراً گیا ریسٹورنٹ پر، اور وہاں سے جو ہے نا آپ نے آرڈر پک کرنا ہے، آرڈر پک کر کے اپنے باکس میں رکھنا ہے، اور پھر چلے جانا ہے جدھر لوکیشن ہے وہاں پر پہنچانے کے لیے جس نے آرڈر دیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بائک دکھا دیتا ہوں، آپ بائک دیکھ لیں، یہاں پر پاکستان دبئی میں بائک ڈیلیوری کی جو بائکس ہوتی ہیں وہ ادھر تھوڑی سی کھڑی ہوئی ہیں، میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ آپ دیکھ لیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں، اگر کسی نے نہیں دیکھی ہوئی جو پاکستان میں ہیں وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح کی بائکس ہیں، کیا سسٹم ہے۔ دور سے دیکھ لیں وہ 3 بائکس کھڑی ہوئی ہیں، یہ ڈیلیورو کمپنی کی بائکس ہیں۔ ویسے تو میں نے سوچا کہ قریب سے آپ کو بائک دکھا دوں، اس لیے میں ادھر بائک کے قریب ہی آ گیا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ، اس طرح کی بائک ہوتی ہے، یہ سامنے دیکھیں، یہ ادھر جو ہے نا موبائل رکھتے ہیں، یہ لوکیشن کے لیے سامنے لگا ہوتا ہے کہ کہاں پر لوکیشن جانی ہے، کہاں پر کٹ لگنی ہے، یہ وہ، تو اس طرح کی بائک ہوتی ہے آپ کے۔ اس کے ٹائر بھی دیکھ لیں، یہ پاکستانی موٹر سائیکلوں سے کہیں بڑے ٹائر ہیں، اور یہ اوپر جو ہے نا ڈبہ رکھا ہوا ہے، یہ ڈیلیوری کے لیے، یہ ڈیلیورو کمپنی ہے۔ مختلف کمپنی ادھر 8 9 10 کمپنیاں تقریباً کام کرتی ہیں، ان میں سے یہ ڈیلیورو بھی ایک مشہور کمپنی ہے جو کہ بائک رائڈر کا کام کرتی ہے ڈیلیوری کا، تو ادھر مرر بھی لگے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا جو ہے نا بائک ہوتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دوسری کمپنی کی بائک ہے، ڈومینوز کے نام سے یہ بائک ہے، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف وہ پھر وہی ڈیلیورو کی بائک کھڑی ہوئی ہے۔ اس طرح کی میرے بائکس ہوتی ہیں، آپ اس کا لائسنس لینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو کم از کم 3000 روپے منتھلی اس کی تنخواہ ملتی ہے 12 گھنٹے کام کی۔